Assalamu alaikum. Today our topic is solution for poverty in Pakistan. यानी पाकिस्तान में गुर्बत का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है और गुर्बत को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से इक़दामात किए जाने चाहिए, तो इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं. तो स्पेसिफिकली आवर टॉपिक नेम इज़ 25 इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, स्ट्रेटजीज़ फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर. जी, इसमें 25 इसके पावर्टी के सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे और इन 25 सॉल्यूशंस को 9 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया है. तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं. क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए कि जिनकी वजह से पाकिस्तान में गुर्बत का ख़ात्मा हो सकता है, पावर्टी एलिविएट हो सकती है. तो फर्स्ट पॉइंट है पब्लिक सेफ्टी नेट्स एंड प्रॉस्पेरिटी प्लान्स. तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि डिफरेंट सेफ्टी नेट्स जो हैं और प्रॉस्पेरिटी प्लान्स जो है ना वो अपने अवाम के लिए शुरू करे. उसमें यह है कि लोगों को कैश ट्रांसफ़र किया जा सकता है, फूड असिस्टेंस दी जा सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, और जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनको फाइनेंशियल एड दी जा सकती है. फंड्स ट्रांसफ़र में जिस तरह आजकल बल्कि पिछले काफ़ी सालों से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, दैट इज़ गुड. इसमें 10,000 जो है वो मंथली बेसिस पे दिया जाता है. तो इसमें जो पुअर लोग हैं उनको एक असिस्टेंस मिलती है. इसके अलावा फूड असिस्टेंस जो है ये भी मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स देती रही हैं और करंटली भी दी जा रही है, और ये चीज़ भी पॉवर्टी को रिड्यूस करने में रोल प्ले करती है. अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ये पाकिस्तान में ये सूरत हाल प्रॉपर नहीं है. जिस तरह के एडवांस कंट्रीज़ में जब तक किसी को किसी यंगस्टर को या किसी भी शख्स को जॉब नहीं मिलती तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है. तो पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है. तो जो लोग अनएम्प्लॉयड हों तो उनको जब तक कि उनको जॉब नहीं मिलती, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाना चाहिए. तो सेकंड पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑनेस्टी बेस्ड गवर्नेंस. जी, ऑनेस्टी बेस्ड गवर्नेंस जो है दैट कैन प्ले अ रोल टू एलिविएट पॉवर्टी. अगर गवर्नमेंट जो है वो ऑनेस्ट हो, अपना एहतसाब करे, और मुल्क के अंदर ऐसे लोग जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनका एहतसाब करें, मुल्क के अंदर जो है वो फेयर सिस्टम जो है वो लाया जाए, करप्शन को रोका जाए, तो जो फंड्स हैं, वसाइल हैं, मुल्की रिसोर्सेज हैं, उनकी यूटिलाइजेशन सही होगी, टैक्स कलेक्शन ठीक होगी, और पैसा जो है जो करप्शन की नज़र होना होता है वो अगर सही जगह पे उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो तो इस तरीके से वो अवाम पे स्पेंड हो तो पॉवर्टी एलिविएट हो सकती है. थर्ड नंबर पे है इंफ्रास्ट्रक्चर एनलार्जमेंट स्टार्टअप्स. जी, गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए स्टार्टअप्स होने चाहिए, यानी मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, रेलवे का निज़ाम, एयरपोर्ट्स, इसके अलावा डैम्स, पीने का साफ़ पानी, निकासी आब की सहूलतें, तो ये चीज़ें अगर गवर्नमेंट डेवलप करे तो इससे जो है वो डायरेक्टली, एक तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो मीनवाइल लोगों को जॉब्स मिलती हैं और पॉवर्टी रिड्यूस होती है, और उसके बाद जब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है तो उससे फिर जो है वो अल्टीमेटली अवाम की वेलफेयर में इजाफा होता है, चूँकि इन प्रोग्राम से, इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं. जी, सेकंड क्लासिफिकेशन का पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स
ٹو ڈیکریز پاورٹی. جی پاورٹی کو ڈیکریز کرنے کے لیے اکنامک ڈیولپمنٹس کس ٹائپ کی ہونی چاہیے اور کس انداز میں ہونی چاہیے. اس میں فورتھ پاورٹی کا سلوشن ہے انسپائرنگ اوورسیز انویسٹمنٹ. جی اوورسیز انویسٹمنٹ یا فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ترقی میں ایک نمایاں کردار ادا کرتی ہے. فارن انویسٹرز جب ملک کے اندر آتے ہیں، ملٹائی نیشنل کمپنیز آتی ہیں، تو وہ اپنا کیپٹل مشینری لے کے آتے ہیں، فارن کلچر بھی لے کے آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ملک کے اندر ملٹیپل ڈائریکشنز میں چینجز آتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، ملک کے اندر پیسفل انوائرمنٹ ہو. تو فارن انویسٹمنٹ آئے گی، ملک کے اندر ملیں فیکٹریاں لگیں گی، فرمز لگیں گی، انڈسٹری لگے گی، سروسز دینے والے ادارے لگیں گے. تو جب یہ ادارے بن رہے ہوں گے، مین وائل لوگوں کو جابس ملیں گی اور ان کی انکمز میں اضافہ ہوگا، اور جو سٹارٹ اپس ہیں اور مختلف جو پروجیکٹس ہیں جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ان سے جو آؤٹ پٹ آئے گا ان کی فیسیلیٹیشن بھی جو عوام ہیں ان کو ملے گی، اور الٹیمیٹلی پاورٹی ول کم ڈاؤن. ففتھ پوائنٹ ہے اسسٹنٹ ٹو اسمال اینڈ میڈیم بزنسز. جی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اکنامیکلی سٹرونگ کرنے کے لیے اسمال اور میڈیم بزنس خاص طور پہ ان کو گورنمنٹ اسسٹنس دے. یعنی چھوٹے لیول پہ اور میڈیم لیول پہ جو بزنسز ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے. اس کے لیے گورنمنٹ لونز دے، اور لونز نرم شرائط پہ، کم شرح سود پہ دیا جائیں. اور اسمال بزنسز جو ہیں فار ایگزامپل پاکستان کی بات کریں تو سیالکوٹ میں، فیصل آباد، قصور اور مختلف سٹیز میں جو ہے گھروں میں لوگوں نے اسمال بزنسز شروع کیے ہوئے ہیں، ایک ایک روم میں شروع کیے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کیے ہوئے ہیں، اور مزید جو ہیں وہ لوگ شروع کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ اگر فیسیلیٹیٹ کرے، لون دے، اور اس کے علاوہ ان کو کنسلٹنسی دینے کے ادارے بنائے جائیں جو ان کو گائیڈ کریں کہ آپ اسمال اور میڈیم بزنسز کیسے شروع کر سکتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ کروڑوں لوگ جو ہیں ان کی انکمز میں اضافہ ہوگا اور وہ پاورٹی کے دائرہ کار سے باہر آ جائیں گے. جی سکس پوائنٹ ہے ٹیکس ماڈیفیکیشنز اینڈ فسکل پلانز. جی اکنامیکلی لوگوں کو سٹرونگ کرنے کے لیے پاورٹی کے سلوشن کے طور پہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس ماڈیفیکیشنز کرے اور فسکل چینجز لائے. جی یہ فسکل چینجز یا فسکل پلانس جو ہے اس سے مراد کہ فسکل پالیسی کے ذریعے گورنمنٹ چینجز لے کے آئے. اب فسکل پالیسی یا مالیاتی پالیسی کیا ہوتی ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. فسکل پالیسی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس کیسے اکٹھا کرتی ہے، ریونیو کیسے اکٹھا کرتی ہے، اور اس کو خرچ کیسے کرتی ہے. اس چیز سے متعلقہ جو پالیسی بنائی جاتی ہے دیٹ از کالڈ فسکل پالیسی، اور اردو میں مالیاتی پالیسی کہا جاتا ہے. تو فسکل پالیسی کے اندر ہی ٹیکسز آ جاتے ہیں. تو ٹیکسز کی ماڈیفیکیشن ایسے کی جائے، گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ریونیو سپینڈنگ ایسے کرے کہ اس سے جو کم انکم والے لوگ ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہوں. جو کم انکم والے لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکسز کو کم کر دیا جائے، اور ملک کے اندر پروگریسو انکم ٹیکس سسٹم ہونا چاہیے. یعنی جن کی انکمز زیادہ ہیں ان کے اوپر زیادہ شرح سے ٹیکس ہو، جن کی انکمز کم ہیں ان کے اوپر کم شرح سے ٹیکس ہو. اور ٹیکس عوام سے اکٹھا کر کے، خاص طور پہ جو زیادہ انکم والے لوگ ہیں ان سے ٹیکس اکٹھا کر کے تو کم انکم والے لوگ، جو پور لوگ ہیں ان کے اوپر سپینڈ کیا جائے، اور ان کے لیے ایسے پروجیکٹس بنائے جائیں، لگائے جائیں کہ جس سے جو ہے وہ ان کی پاورٹی ایلیویٹ ہو. جی
تھرڈ نمبر پہ جو کلاسیفیکیشن ہے دیٹ از سپورٹنگ ایجوکیشن ٹو ایلیویٹ پاورٹی، یعنی پاورٹی کو کم کرنے کے لیے ایجوکیشن اپنا رول کیسے پلے کر سکتا ہے، ایجوکیشن کے تھرو پاورٹی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اس میں پاورٹی ایلیویشن کا 7th پوائنٹ ہے پرووائڈنگ سپیریئر ایجوکیشن فار آل. جی پاکستان میں ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ اس میں کافی خامیاں ہیں. تو لاسٹ ٹائم کازز آف پاورٹی میں ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا. تو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کیا جانا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ پرائمری ایجوکیشن پہ خاص طور پہ فوکس کیا جانا چاہیے. کروڑوں بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں گئے، اور اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد ہے جو شروع والی 2-3 کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد انہوں نے اسکول جو ہے وہ کوئٹ کر دیے. ڈراپ آؤٹ ریشو بہت زیادہ ہے، کوالٹی ایجوکیشن کوئی نہیں ہے. اسکول، کالج، ہاسپٹلس، ووکیشنل تعلیم کے ادارے، ان کی کمی ہے، جبکہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ گریجولی بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں جو ایجوکیشن ریلیٹڈ انفراسٹرکچر ہے اور دوسری فیسلٹیز ہیں ان کی کمی ہے. ٹیچرز کی ٹریننگ، ریفریشر کورسز کے پراپر انتظامات نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. تو یہ ہونا چاہیے، یہ ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے. نمبر آف سکولز، کالجز، یونیورسٹیز یہ انکریز ہونے چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹ ہوں، ان کی سکلز میں اضافہ ہو، لوگ ایجوکیٹ ہونے کے بعد اچھی جابس لیں اور ملک کی پروڈکٹیوٹی میں اپنا رول پلے کریں. ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی، ان کی انکمز میں اضافہ ہوگا اور ان کی پاورٹی جو ہے دیٹ ول کم ڈاؤن. 8th پوائنٹ ہے جاب ریلیٹڈ ٹریننگ پلانس. جی جو شخص جس جاب پہ کام کر رہا ہے اس کو جاب ریلیٹڈ ٹریننگ دی جانی چاہیے. پاکستان کے ہر فیلڈ میں، ہر سیکٹر میں، ہر محکمے میں جو ٹریننگ کے پروگرامز ہیں وہ شروع کیے جانے چاہیے. ریفریشر کورسز ہونے چاہیے تاکہ جاب ریلیٹڈ جو سکلز ہیں وہ انہینس ہوں اور لوگوں کی سکلز پالش ہوں. اس سے کیا ہوگا، ان کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا. اور یہ ٹریننگز ہر لیول پہ ہونی چاہیے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ جن جن جابس پہ کام کر رہے ہیں، جو مڈل ایجوکیٹڈ لوگ جن جابس پہ کام کر رہے ہیں، اور ان پڑھ لوگ جو ہیں، ان ایجوکیٹڈ لیبر جو ہے، ان کو بھی جاب ریلیٹڈ ٹریننگ جو ہے وہ دی جانی چاہیے. اس سے کیا ہوگا، ان کی ایفیشنسی، آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا اور الٹیمیٹلی ان کی انکمس میں اضافہ ہوگا. اینڈ ڈیو ٹو دس دیر ول ہیپن پاورٹی ایلیویشن. 9th پوائنٹ ہے انیبلنگ فیمیلز تھرو لرننگ. جی ایجوکیشن کے ذریعے پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک یہ سٹیپ ہے کہ جو فیمیلز ہیں ان کی ایجوکیشن پہ خاص طور پہ فوکس کیا جانا چاہیے. پاکستان میں میل ٹو فیمیل ریشو کی بات کریں تو 52% فیمیلز ہیں اور 48% جو ہیں وہ مرد حضرات ہیں. لیکن فیمیل سے اتنی زیادہ آبادی ہونے کے باوجود جو ہیں وہ کم تعداد میں جو ہے وہ ایجوکیشن لے رہی ہیں. تو خاص طور پہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ جو فیمیلز ہیں، بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کی تعلیم کے پراپر انتظامات نہیں ہیں. ان کو اسکول کالجز میں نہیں بھیجا جاتا، تعلیم نہیں دی جاتی. تو خواتین کے لیے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے تاکہ وہ ایجوکیٹ ہوں اور مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں اپنا رول پلے کریں اور ارننگ ہینڈ بنیں، اور اس سے پھر جو ہے وہ پاورٹی کم ہوگی. جی کلاسیفیکیشن کا 4تھا پوائنٹ ہے ڈی، امپروونگ ہیلتھ ریلیٹڈ فیسلٹیز.
یعنی ہیلتھ ریلیٹڈ فیسلٹیز فراہم کر کے تو پاورٹی ایلیویشن کیسے کی جا سکتی ہے، غربت کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اس میں 10th پوائنٹ ہے سگنیفیکنس آف ریچیبل ہیلتھ کیئر. اس کو تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. If we want solutions of poverty in Pakistan, then health facilities for the public will have to be provided. Increasing accessibility and affordability of healthcare alleviates the financial burden of medical expenses for low-income families. جی لوگوں کو اپنا ہیلتھ فیسلٹیز لینے کے لیے بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ سرکاری طور پہ جو ہاسپٹلز ہیں، ڈسپنسریز ہیں، ان کی کمی ہے، اور لوگوں کو بہت بڑی تعداد ہے جن کو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں پرائیویٹ ڈاکٹرز جو ہیں ان کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، اور اپنی ایک انکم کا ایک حصہ جو ہے ان کا اس طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ آبادی جس رفتار سے پاکستان کی انکریز ہو رہی ہے، انکریز ہو چکی ہے، تو اس لحاظ سے، اس تناسب سے ملک کے اندر جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کی فیسیلیٹیز یعنی ہاسپٹلس، ڈسپنسریز، اس میں نمبر آف ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، میڈیسنز، فارماسیوٹیکل کمپنیز، ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، اور ان چیزوں کی کوالٹی کو بھی انہینس کیا جائے تاکہ لوگوں کو ہیلتھ کی فیسیلیٹیز ملیں، اور اس وجہ سے ان کی جو صحت ہے وہ افیکٹ نہ ہو، اور اکنامک ایکٹیویٹیز میں اپنا رول پراپر طریقے سے پلے کریں، اور زیادہ ایفیشینٹ ہوں، اور ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو، اور ان کی پاورٹی جو ہے وہ پاورٹی لائن سے باہر آئیں. جی 11th پوائنٹ ہے پلانس ٹو ڈیکریز چائلڈ اینڈ مورٹیلٹی ڈیتھ ریٹ. پاکستان میں ویک ہیلتھ سسٹم کی وجہ سے چائلڈ اور مدر مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے، یعنی بچوں کی شرح اموات اور جو مدرس ہیں ان کی جو شرح اموات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ جو ہیلتھ فیسیلیٹیز ہیں وہ مدر اور چائلڈ ڈیلیوری کے ٹائم جو فیسیلیٹیز دی جانی چاہیے، تو اس سیکٹر میں جو ہے گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے تاکہ چائلڈ اور جو میٹرنل جو مورٹیلٹی ریٹ ہے اس میں کمی آئے. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جس کی وجہ سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو پاورٹی ہے اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا. 12واں پوائنٹ ہے کمیونٹی ہیلتھ ریلیٹڈ سٹیپس. جی کمیونٹی ہیلتھ ریلیٹڈ سٹیپس میں یہ ہے کہ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز گھروں میں جا کے لوگوں کو ہیلتھ فیسیلیٹیز فراہم کریں. فار ایگزامپل کہ جس طرح یہ پولیو کے قطرے پلانے کی جو مہم ہے کافی سالوں سے جاری ہے، دیٹ از اے گڈ سٹیپ. تو اس طرح کے دیگر اقدامات بھی ہونے چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کی ہیلتھ بہتر ہوگی، بچوں کی ہیلتھ بہتر ہوگی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاورٹی کے اوپر ایک جو ہے وہ پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، پاورٹی کم ہوگی. جی اگلی کلاسیفیکیشن کا پوائنٹ ہے انیبلنگ وومن فار سوشیو اکنامک ایڈوانسمنٹ، یعنی خواتین کو سوشلی اور اکنامکلی جو ہے وہ ایڈوانس کیا جائے، امپاور کیا جائے. تو اس سلسلے میں پاورٹی ایلیویشن کا 13th پوائنٹ ہے انسپائرنگ وومنس کنٹریبیوشن ٹو دا لیبر فورس. جی جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ پاکستان میں خواتین کی شرح مردوں کی نسبت زیادہ ہے، یعنی خواتین 52% ہیں جبکہ مرد 48% ہیں ٹوٹل پاپولیشن کا. تو خواتین جو ہیں زیادہ تعداد ہونے کے باوجود خواتین کی زیادہ تعداد جو ہے وہ گھروں میں ہاؤس وائف کے طور پہ جو ہے وہ اپنی لائف سپینڈ کر رہی ہیں. تو خواتین کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ لیبر فورس جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں
پاکستان کی لیبر فورس کی بات کی جائے تو 25 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 7.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ لیبر فورس میں آتے ہیں. یہ شرح بہت کم ہے. تو حالانکہ یہ کم از کم 15 کروڑ تک 16 کروڑ تک ہونی چاہیے. تو خواتین کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جانا چاہیے کہ وہ لیبر فورس کا پارٹ بنے. اس کے لیے گورنمنٹ کچھ ایسے سٹیپس لے کہ ان کو اکنامیکلی امپاور کرے، ان کے لیے جاب اپرچونٹیز کریٹ کرے، ان کو سکلز دے تاکہ وہ لیبر فورس کا حصہ بنے، اور جس کی وجہ سے ان کی انکمز میں اضافہ ہوگا. اور ایک گھر میں جہاں پہ مرد انکم لے کے آ رہا ہے وہاں پہ خواتین جو ہیں، ایک خاتون جو ہے وہ بھی انکم لے کے آئے تو ڈبل انکم ہونے کی وجہ سے اس گھر کی جو پاورٹی ہے دیٹ ول کم ڈاؤن. 14واں پوائنٹ ہے مائکرو فائنانس اینڈ پرائیویٹ انٹرپرائز پلانس فار وومن. جی اب خواتین کے لیے، خواتین کو اکنامیکلی امپاور کرنے کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے مائکرو فائنانس اور پرائیویٹ انٹرپرائز کے پلانس گورنمنٹ دے ان کو. تو یعنی خواتین کے لیے گھروں میں ان کو کوئی چھوٹا موٹا بزنس کرنے کے لیے چھوٹی مقدار میں جو ہے وہ فائنینسنگ کی جائے، لونز دیا جائیں تاکہ وہ کوئی اپنا پرائیویٹ بزنس کر سکیں چھوٹے لیول پہ، کسی تھوڑی سی جگہ پہ، یا ایون اپنے گھر کے اندر ہی کسی ایک روم میں یا کسی خاص پلیس پہ وہ مطلب ایک بزنس سٹارٹ اپ لگا سکیں. اس طریقے سے جو وومنز ہیں وہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گی اور اس سے ویلتھ جنریشن ہوگی. 15th پوائنٹ ہے ایلیمینیشن آف جینڈر بیسڈ ڈفرینس. جی پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا سلوشن ہے کہ پاکستان میں مرد اور خواتین میں ایک ڈفرنس رکھا جاتا ہے. اس ڈفرنس کو ختم کیا جائے اور جتنی فیسیلیٹیشن جو ہے میل حضرات کو دی جاتی ہے گھروں میں، بوائز کو، لڑکوں کو دی جاتی ہیں جو فیسیلیٹیز کھانے کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، وہی لڑکیوں کو دی جانی چاہیے. اسی طرح سوسائٹی میں جہاں پہ جاب اپرچونٹیز اور باقی فیسیلیٹیز مردوں کو دی جا رہی ہیں وہیں پہ خواتین کو بھی اس کے ایکول فیسیلیٹیز دی جانی چاہیے تاکہ خواتین جو ہیں وہ بھی مردوں کے ایکولی جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں. اس کے علاوہ میل فیمیل کے علاوہ ایک تیسری جینڈر ہے دیٹ از ٹرانسجینڈر. تو ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایکول رائٹس دیے جانے چاہیے تاکہ وہ ڈیپرائیوڈ جو ہے طبقہ ان کو بھی انکریجمنٹ ملے اور وہ بھی جو ہے ان کے رائٹس میں اضافہ ہو اور معاشی ترقی میں وہ بھی اپنا رول پلے کریں اور ان کی انکمز بھی بڑھے تاکہ جو ہے وہ پاورٹی ایلیویشن ہو. جی اگلی کلاسیفیکیشن ہے ایگریرین پروگریس اینڈ رورل پاورٹی ایلیمینیشن. یعنی ایگریکلچر کے ذریعے جو ہے وہ پاورٹی میں کمی لانا یا اس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں پاورٹی ایلیویشن کا 16th پوائنٹ ہے اپڈیٹنگ ایگریکلچر ڈوز. جی اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. دا انٹروڈکشن آف ماڈرن پریکٹسز، سپیریئر سیڈس اینڈ فارمر ٹریننگ کین انہینس پروڈکٹیوٹی ایڈنگ ان پاورٹی ریڈیوسنگ ان رورل ایریاز. جی اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایگریکلچر کا سیکٹر جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ماڈرن پریکٹسز یوز کی جانی چاہیے، ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے وہ کامن کی جانی چاہیے، وہ باہر سے امپورٹ کی جانی چاہیے، ایگریکلچر سیکٹر میں اس کو انٹروڈیوس کروایا جانا چاہیے. سپیریئر سیڈس کا جو ہے وہ یوز کیا جانا چاہیے، فارمرز کو ٹریننگ دی جانی چاہیے، ان کے لیے ایگری کنسلٹنسی کے ادارے ہونے چاہیے تو جہاں سے وہ جو ہے وہ گائیڈنس لے سکیں کہ انہوں نے کس زمین میں کون سی فصل گرو کرنی ہے، کس ٹائم پہ پانی دینا ہے اور
باقی مزید فرٹیلائزرز کب دینی ہے، پیسٹیسائڈز کا یوز کیسے کرنا ہے، تو اس طریقے سے ان کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوگا اور ان کی جو ہے وہ انکمز میں اضافہ ہوگا، چونکہ پاکستان کی تقریباً 60% کے قریب آبادی جو ہے وہ رورل ایریاز میں، دیہاتوں میں رہتی ہے، ایگریکلچر سے وابستہ ہے، تو جب ان کی انکمز میں اضافہ ہوگا تو پاورٹی ول کم ڈاؤن۔ جی 17th پوائنٹ ہے کنفرمنگ ریزنیبل پرائسنگ اینڈ مارکیٹ کانٹیکٹ فار ایگریکلچرسٹس۔ جی یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس میں بہت سارے ڈرا بیکس جہاں پائے جاتے ہیں، اس میں یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ کسانوں کو ان کی محنت کا صلہ نہیں ملتا۔ وہ مہینوں محنت کر کے جو فصل گرو کرتے ہیں، جب فصل تیار ہو جاتی ہے، اس کی ہارویسٹنگ کٹائی ہو جاتی ہے، تو ان کو ان کی اگائی ہوئی فصل کی ریزنیبل پرائز نہیں ملتی، تو کئی دفعہ تو ان کو لاس ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ نامینل پروفٹ ہوتا ہے، حالانکہ ان کو ریزنیبل پروفٹ ہونا چاہیے۔ وہ ایسے ممکن ہے کہ گورنمنٹ ایسے اقدامات کرے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی فورسز کی وجہ سے یا گورنمنٹ کی انٹرفیرنس کی وجہ سے ان کی جو کراپ ہے جو انہوں نے کلٹیویٹ کی ہے اس کی ریزنیبل پرائز ان کو ملے، تاکہ ان کی محنت کا پھل انہیں ملے اور وہ انکریج ہوں اور وہ آئندہ سے مزید دل لگی کے ساتھ اپنے ایگریکلچر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے تو اس ٹائم جو فصل ہے اس کی کراپ کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جو مڈل مین ہے وہ کسانوں سے اونے پونے دام کم قیمت پہ لے کے اس کو سٹاک کر لیتا ہے، اور پھر 15-20 دن کے بعد 1-1.5 مہینے کے بعد اس کراپ کی جو پرائز ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے، اور اصل پروفٹ جو ہے وہ مڈل مین لے جاتا ہے، اور وہ کسان یا زمیندار جس نے ایک لمبے عرصے تک جینونلی محنت کی ہوتی ہے اس کو اس کا ریوارڈ پورا نہیں ملتا۔ تو یہ تبدیلی آنی چاہیے ایگریکلچر سیکٹر میں تاکہ کسان جو ہے ہمارا وہ فیسیلیٹیٹ ہو۔ جی 18th پوائنٹ ہے لینڈ ریفارمز اینڈ بیکنگ فار مائنر گروورز۔ جی لینڈ ریفارمز ایک لمبا ٹاپک ہے، اس سلسلے میں اگر بات کی جائے تو پاکستان میں چار ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو 4 لینڈ ریفارمز ریکمنڈیشنز آئی تھیں، ایک 1948 میں، اس کے بعد 1960s میں آئی، پھر اس سے پہلے 1958 میں، 1972 میں اور 1977 میں۔ تو لیکن جو لینڈ ریفارمز ہیں پاکستان میں وہ 3 دفعہ بنائی گئیں، ایک 1958، اس کے بعد 1972، اس کے بعد 1977۔ 1958 میں جنرل ایوب خان نے لینڈ ریفارمز پالیسیز بنائیں، لینڈ ریفارمز ریکمنڈیشنز جو کہ 1948 میں پیش کی گئیں، اس میں ماڈیفیکیشن کر کے تو 1958 1959 کی لینڈ ریفارمز ان کو کہا جاتا ہے، جو کہ جنرل ایوب خان نے دی تھی، تو ان کے اوپر بھی نامینلی امپلیمنٹیشن ہوئی۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 اور 1977 میں لینڈ ریفارمز پالیسیز بنائیں، ان کے اوپر بھی نامینلی امپلیمنٹیشن ہوئی۔ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا نے 1947 کے بعد 2-3 سالوں کے اندر ہی لینڈ ریفارمز کر لی تھیں، تو وہاں پہ اب کسی کے پاس 12.5 ایکڑ سے زائد زمین نہیں ہے۔ تو پاکستان میں جو ہے وہ لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے، اور جو پیزنٹس ہیں، جو ٹیننٹس ہیں، ان کے رائٹس ان کو دیے جانے چاہیے، اور جو مائنر گروورس ہیں ان کی بیکنگ ہونی چاہیے، ان کو گورنمنٹ فیسیلیٹیشن دے، ان کو کیپٹل دے، ان کو لون دے، تاکہ وہ
بیج، کھادیں، پیسٹیسائڈس اور اپنا ویئر ہاؤس اگر بنانا ہے تو اپنے زرعی آلات خریدنے ہیں تو وہ لے سکیں. اور لینڈ ریفارمز جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو بڑے زمیندار ہیں ان سے زمینیں لے کے تو جو لینڈ لیس پیزنٹس ہیں، کسان ہیں، ان میں تقسیم کر دی جانی چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ زمین کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، آؤٹ پٹ ہے، اس میں اضافہ ہوگا. اور ایگریکلچر سیکٹر جو ہے، جو ایگریکلچر سے وابستہ لوگ ہیں وہاں پہ ان کی انکمز میں اضافہ ہوگا اور پاورٹی جو ہے وہ کم ہوگی. جی اگلی کلاسیفیکیشن ہے پرومسنگ پرائیویٹ انٹرپرائز اینڈ انوینشن. اس میں یہ ہے کہ پرائیویٹ انٹرپرائز اور انوینشنز کے تھرو جو ہے وہ پاورٹی ایلیویشن کیسے ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں پاورٹی ایلیویشن کا 19th پوائنٹ ہے میکنگ اے سچویشن دیٹ بگنس اسٹارٹ اپس. جی اس کو تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. گورنمنٹ انسینٹیوز فار نیو بزنسز لائک ٹیکس ریلیف اینڈ گرانٹس کین اسٹیمولیٹ انٹرپرینیوریل ایکٹیویٹیز. جی اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو پرائیویٹ انٹرپرائز ہے، جو پرائیویٹ بزنس مین ہے، گورنمنٹ ان کو انسینٹیوز دے، ان کو ٹیکس ریلیف دے، ٹیکس ہالیڈیز دے، ان کے اوپر جو ان ڈیو ٹیکسز ہیں ان کو کم کرے. ایسے ٹیکسز جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ کلائمیٹ افیکٹ ہو رہی ہے ان کو یا تو کم کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے. اس کے علاوہ مزید فیسلٹیز ان کو دی جائیں، ان کو انرجی فراہم کی جائے، انرجی کرائسس کا خاتمہ کیا جائے، انرجی گیس بجلی کم قیمتوں پر ان کو فراہم کی جائیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایسی گورنمنٹ سچویشن کریٹ کرے کہ ملک کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ نئے سٹارٹ اپس شروع کرے، نئے نئے بزنسز شروع ہوں اور جس سے جاب کریشن ہو اور پاکستان میں ان امپلائمنٹ کا خاتمہ ہو اور لوگوں کی انکمز بڑھیں. جی پاورٹی ایلیویشن کا 20واں پوائنٹ ہے پروویژن آف کیپٹل اینڈ فنڈز فار بزنس پرسنز. جی جو بزنس مین ہیں چاہے وہ چھوٹے لیول پہ، درمیانے لیول پہ یا بڑے لیول پہ، ان کو کیپٹل اور فنڈز فراہم کیے جانے چاہیے. یعنی ان کو لونز فراہم کیے جائیں. لونز دینے میں بینکنگ سیکٹر جو ہے اس کا ایک وائٹل رول ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو کم شرح سود کے اوپر لونز فراہم کیے جائیں. لونز دینے کی کنڈیشنلٹیز سافٹ ہوں اور ون ونڈو کے تھرو جو ہے وہ لونز فراہم کیے جائیں. پاکستان میں لونز دینے کا پروسیجر بہت لینتھی ہے، ریٹ آف انٹرسٹ بہت زیادہ ہے، تو جس کی وجہ سے انٹرپرینیورس جو ہیں وہ ڈسکریج ہوتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ بینکنگ سیکٹر کے تھرو اور فائنینشیل اداروں کے ذریعے جو ہے وہ لونز اور کیپٹلز جو ہے وہ فراہم کرے اور آسان شرائط پر فراہم کرے تو اس سے کیا ہوگا کہ نئے سٹارٹ اپس شروع ہوں گے اور بزنس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ فلورش ہوں گی اور وہاں پہ گوڈس اینڈ سروسز پیدا ہوں گی اور لوگوں کو جابس ملیں گی. اور جو گوڈس اینڈ سروسز جب پیدا ہوں گی تو جو خاص طور پہ جو کم انکم والے لوگ ہیں جب ان کو گوڈس اینڈ سروسز کم قیمت پر ملیں گی اور ملک میں مہنگائی کم ہوگی تو اس سے جو ہے ان کی جو پاورٹی لیول ہے وہ نیچے کو آئے گا. 21واں پوائنٹ ہے پاورٹی ایلیویشن کا پرووائڈنگ اسکلز اینڈ انوویشن سینٹرز. جی پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے جو بزنس مین ہیں، تاجر حضرات ہیں، بزنس مین ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کو سکلز فراہم کرنے کے ادارے ہونے چاہیے تاکہ انڈسٹری سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں، مالکان ہیں، امپلائیز ہیں، ان کی سکلز میں انہینسمنٹ آئے، ان کی سکلز پالش ہوں اور ان کو پراپرلی جو ہے وہ
اپنی جو سروسز ہیں وہ فل کیپیسٹی میں دے سکیں، اور جس طرح کے ایڈوانس کنٹریز میں جو بزنس مین ہیں وہ اپنے بزنس کو رن کر رہے ہیں اس لیول کی سکلز ہوں، اور اسی طرح ایڈوانس کنٹریز کی انڈسٹری میں فرمز میں لیبر، ان پڑھ یا پڑھی لکھی لیبر، ان کے پاس جو سکلز ہیں وہ پاکستانی لیبر کے پاس بھی ہو۔ اسی طرح انوویشن سینٹرز ہونے چاہیے جہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہو، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سینٹرز ہونے چاہیے جہاں پہ ریسرچ ہو، اور جتنی انڈسٹریز ہیں، فرمز ہیں، ان میں ریسرچ سینٹرز ہونے چاہیے تاکہ جو وہ چیز بنا رہی ہیں اس میں انوویشن لانے کے لیے، مزید بہتری لانے کے لیے جو ہے ایک ٹیم جو ہے وہ پراپرلی کام کر رہی ہو، اور وہاں پہ جو ہے وہ انوینشنز بھی ہو رہی ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے اس طریقے سے اگر کیا جائے تو بزنس مین جو ہیں ان کی انکمز میں اضافہ ہوگا، اور ملک کے اندر جو ہے اوور آل قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ جی نیکسٹ کلاسیفیکیشن ہے انفراسٹرکچر ایکسپینشن اینڈ کریٹنگ جاب اپرچونیٹیز۔ جی انفراسٹرکچر کو بڑھانے سے اور جابس کریٹ کرنے سے، جاب اپرچونیٹیز دینے کے تھرو پاورٹی ایلیویشن کیسے ہو سکتی ہے، غربت کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں 22واں پوائنٹ ہے کنسٹرکٹنگ روڈس، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اینڈ ہاسپٹلس۔ جی یہ روڈس، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ہاسپٹلس، ان کی کنسٹرکشن جو ہے دیٹ فالس ان دا کیٹیگری آف انفراسٹرکچر۔ تو جب یہ ملک کے اندر چھوٹی بڑی میڈیم سائز کی روڈس جب بنائی جاتی ہیں، موٹر ویز بنائی جاتی ہیں، تو اسی طرح ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس جب ان کی بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کی، ہاسپٹل، ڈسپینسریز کی بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں، تو اٹ مینس کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مین وائل جو ہے ملک کے اندر ہر طرح کے لوگ، ان ایجوکیٹڈ، مڈلی ایجوکیٹڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ، انجینئرس، ٹیکنیشینس، ہر طرح کے لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز وہاں پہ ملی ہوتی ہیں، ان کے پاس انکمز آ رہی ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ پاورٹی کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے، ان کا پاورٹی لیول ڈکلائن کرتا ہے۔ اور جب یہ روڈز بن جاتی ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بن جاتے ہیں، ہاسپٹلس بن جاتے ہیں، اور ان سے جو سروسز کریٹ ہوتی ہیں اس سے جو ملک کے تمام لوگ ہیں، سارے عوام ہیں، ان کی سوشل ویلفیئر میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس ڈائریکشن سے بھی ان کی پاورٹی ایلیویٹ ہوتی ہے اور غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جی 23rd پوائنٹ ہے انکریزنگ انرجی اینڈ واٹر ایسیٹس۔ جی اس سلسلے میں یہ ہے کہ ملک کے اندر انرجی کرائسس کا خاتمہ کیا جائے، اور واٹر ایسیٹس جو ہیں ان کو بڑھایا جائے۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ڈیمز بنائے جائیں۔ ڈیم بنانے کے 2-3 میجر آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ایک تو الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنا، اور دوسرا اریگیشن کے لیے پانی جو ہے وہ اس کی اویلیبلٹی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ملک کے اندر بارشوں کے موسم میں جب سیلاب آتے ہیں تو ڈیم جو ہے وہ اس ایکسیس پانی کو اپنے اندر سٹور کر لیتے ہیں، اور اسی طرح گرمیوں کے موسم میں جب خشک سالی آتی ہے کچھ اسپیسیفک ایریاز میں، تو وہ جو ڈیمز میں پانی سٹور کیا ہوتا ہے وہ اس گرمیوں کے موسم میں، خشک سالی کے موسم میں وہ پانی یوٹیلائزیشن کر کے تو خشک سالی جو ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ تو یہ ڈیم بنانے کے 4 بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جی ڈیمز بننے سے ایک تو ملک کے اندر انرجی کرائسس کا خاتمہ ہوگا،
انرجی جو ہے وہ ہائیڈل انرجی جو ہے دیٹ از چیپسٹ سورس آف الیکٹریسٹی ورلڈ وائڈ. تو اس سے جو ہے وہ انڈسٹری کو اور گھروں کو جو ہے وہ بجلی سستی ملے گی، اور گھروں میں جو انکم کا ایک زیادہ حصہ زیادہ الیکٹریسٹی بل دینے میں سپینڈ ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی ایک نمایاں حد تک کمی آئے گی، اور ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہوگی. اس کے علاوہ پاکستان کے بے شمار ایگریکلچر ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ پانی کی اویلیبلٹی کی وجہ سے کراپس کلٹیویٹ نہیں ہوتی، تو وہاں پہ جو ہے پانی کی اویلیبلٹی ہوگی، اور وہ زمینیں، وہ کھیت جو ہیں وہاں پہ کلٹیویشن ہوگی، اور اس سے وابستہ لوگ جو ہیں ان کی انکمز میں اضافہ ہوگا. الٹیمیٹلی پاورٹی لیول ول کم ڈاؤن. جی 24 پوائنٹ ہے پبلک ورکس پلانس فار آکوپیشن. جی اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. پبلک ورکس انیشیٹوز کین پرووائڈ ٹیمپرری جاب اپرچونیٹیز aiding families in maintaining financial stability if we want solutions of poverty in Pakistan. جی اس سے مراد بھی یہی ہے کہ پبلک ورکس پروگرام جو ہے گورنمنٹ شروع کرے. گورنمنٹ جب دیکھے کہ ملک کے اندر ان امپلائمنٹ ہے، تو اس سلسلے میں جس طرح کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ انفراسٹرکچر کے پروگرامز وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہو، اور ڈفرینٹ جو میڈیم اور میگا پروجیکٹس ہیں، اور ایز ویل ایز جو اسمال پروجیکٹس ہیں، وہ گورنمنٹ کنٹینیو رکھے، تاکہ وہاں پہ جو ہے لوگوں کو جابس ملیں، اور جابس اپرچونیٹیز کریٹ ہوں، اور جو ان امپلائڈ لوگ ہیں ان کو وہاں پہ روزگار کی سہولیات ملیں، روزگار ملے، اور ان کے پاس انکمز آئیں، اور انکمز آنے کی وجہ سے پھر ڈیفینیٹلی ان کی پاورٹی جو ہے وہ کم ہوگی. جی اگلی کلاسیفیکیشن ہے ایکشنز ٹو کنٹرول پاپولیشن. پاپولیشن کنٹرول کے ذریعے پاورٹی ایلیویشن کیسے کی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں پاورٹی ایلیویشن کا 25 اور لاسٹ پوائنٹ ہے ہاؤس ہولڈ پلاننگ کانشیسنیس. جی لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ پاپولیشن پلاننگ جو ہے وہ ان کے لیے کس حد تک بہتر ہے، اور اس سے جو ہے وہ ان کو کیا کیا ایڈوانٹیجز مل سکتے ہیں، اور اسمال فیملی سائز کا جو ہے وہ اس کے کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں. تو پاکستان کی آبادی جو ہے وہ اس ٹائم 25 کروڑ سے زیادہ ہے، اور 200 ملکوں کی لسٹ میں پاکستان کا نمبر آبادی کے لحاظ سے 5واں نمبر ہے. پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے، تو پاپولیشن پلاننگ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ پاکستان کے وسائل جو ہیں ریسورسز اس لحاظ سے انکریز نہیں کیے. پاکستان کا انفراسٹرکچر اور تعلیمی ادارے، صحت کی فیسلٹیز، ان میں اسی طرح جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں، ایگریکلچر آؤٹ پٹ ہے، ان چیزوں میں اس لحاظ سے اضافہ نہیں ہوا، جبکہ آبادی جو ہے وہ زیادہ سپیڈیلی انکریز ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. تو پاپولیشن پلاننگ کے پروگرامز ہونے چاہیے. تو آبادی اگر ملکی وسائل کے مطابق ہو تو پھر اتنے سویئر جو ہے مسائل پیدا نہیں ہوتے، اور یہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاورٹی جو ہے اس کا خاتمہ ممکن ہے. تو کنکلوڈنگلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے اندر ایجوکیشن پہ فوکس کرنے سے، ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز پہ فوکس کرنے سے، امپلائمنٹ جنریشن سے، اور سوشل ویلفیئر کے پروگرامز اگر گورنمنٹ شروع کرے، تو یہ تمام پروگرام اس کے علاوہ اوپر جو ہم نے ڈسکس کی ہیں چیزیں، ان پر اگر گورنمنٹ اپنے لیول پہ اور پرائیویٹ لوگ اپنے لیول پہ ان پہ فوکس کریں، تو ان سٹیپس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے وہ غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی خاتمہ ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.